अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सीरत पॉडकास्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सआदत हासिल कर रहे हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र की। इजाज़त साहब, इससे पहले कि हम बात करें प्रीवियस एपिसोड में जहाँ तक हम पहुँचे थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के पास हैं और हज़रत हलीमा सादिया के घर में लहरें बहरें हो गई हैं, खैर बरकत हो गई है और बहुत से सरप्राइजेस मिल रहे हैं, लोग भी हैरान हैं। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले वो जो क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स की तरफ से, क्या ख्याल है पहले उस पर बात ना कर ली जाए? जी जरूर जरूर। और क्वेश्चन से अंदाज़ा होता है कि हमारे नाज़रीन इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं और कहाँ तक सोचते हैं। जैसे कि पहले बात भी हुई प्रीवियस एपिसोड्स में कि लोग अरब का एक कल्चर था और वहाँ रिज़ात के लिए देहाती इलाकों में भेजा जाता था अपने नौज़ायदा बच्चों को, और जो बच्चे बेबी बॉयज़ थे उनको भेजा जाता था। तो हमारे नाज़रीन में से क्वेश्चन आया है कि हमें अरब कल्चर में कहीं और तो रिवायत नहीं मिलती, सिर्फ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिस्ट्री बयान होती है तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा रिवाज था, तो बाकी कोई ऐसी मिसाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब बात करते हैं ना पिछले अदियान की, पिछले अंबिया की, तो हम एक सेंटेंस बड़ा कॉमनली बोलते हैं जी जी कि जब अल्लाह के नबी आते रहे, अल्लाह के रसूल आते रहे और उन्हें एक खुदा की इबादत करने का हुक्म देते थे, वो शिरक करते थे, बुतों की पूजा करती थी उनकी कौम। तो जब आर्ग्यूमेंट होता था तो वो कहते थे ऐसा क्यों करते हो? तो वो कहते थे हम अपने बाप दादा को ऐसा करते देखते आए हैं, हमारे बाप दादा ऐसा करते रहे। तो हम आज के ज़माने में अपनी लॉजिक के साथ, चूँकि हम एक खुदा पे यकीन रखते हैं, तो सोचते हैं कि ये कोई आर्गुमेंट है बाप दादा के ईमान पे, दीन पे हम कायम है, चूँकि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे तो इसलिए हम भी ऐसा करते थे। ये कोई ना तो आर्गुमेंट है ना क्राइटेरिया है। चले ठीक है ना, हम कहते हैं ना। जी जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मैं कोई इससे डिनाई नहीं कर रहा। जी जी। बट ये कहना बड़ा आसान है। हमारा मसला क्या है? हम कल्चर से बाहर ही नहीं निकलते। हम कल्चर से बाहर नहीं निकलते जी। और मैं हर चीज को अपने कल्चर में इवैल्यूएट करता हूं। ठीक। एक दूसरा मसला क्या है? जो इन्फॉर्मेशन किसी जमाने में मुझे मिल गई थी, मेरे बचपन में, मेरे लड़कपन में, या मैंने ABC बुक पढ़ी थी, XYZ ऑथर थे और मैंने पढ़ी थी, उन्होंने जो लिखा था, अब मैंने चूंकि फर्स्ट टाइम वो सुना था तो मैं उस पर कायम हूँ कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो जब उससे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलती है ना, तो हम तहकीक करने की बजाय, उसको तलाश करने की बजाय, उसे इवैल्यूएट जज करने की बजाय ऑन अ सर्टेन गिवन क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च, हम उसे डिनाई करते हैं या हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक, ये मामला यहाँ पे है। जो लोग ये ख्याल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा हलीमा सादिया के पास रज़ात के लिए गए ही नहीं, वो ये आर्गुमेंट करते हैं। और वो आर्गुमेंट क्या करते हैं कि अच्छा और किसी के मुतालिक तो हमें नहीं मिलता। अच्छा, चूंकि और कहीं किसी के बारे में नहीं मिलता तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐसा नहीं है। हजरत अम्मा सादिया हलीमा सादिया के पास नहीं गए। वो इसे किस्सा कोई समझते हैं। ठीक है, अभी जब हम ये भी डिस्कशन स्टार्ट करने लगे थे, जी जी, तो आपने एक आर्गुमेंट दिया वैसे ही बात शुरू करने से पहले कि सरकार जैसा कोई और आया भी नहीं ना। हाँ, दुरुस्त है। दुरुस्त है जी। लेकिन हम तो बात करें मक्का के या अरब के कल्चर की, तो कल्चर तो सबके लिए सेम था ना। हमने पिछली एपिसोड में कुछ एपिसोड में बात की कि जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो 7वें दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के सर के बाल उतरवाए और बालों के वजन के बराबर
سونا صدقہ کیا. بالکل. یہ عرب کا رواج تھا اس وقت تک. سو کلچر اور چیزیں تو موجود ہیں نا. اب میں چند ایک سوال آرگومنٹ کے لیے پوچھنے لگا ہوں. ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. ابو سفیان، ایک تو ابو سفیان بن حرب ہے جو بنی امیہ سے تھے، جن کو عام زبان میں ہم جب تاریخ اسلام پڑھتے ہیں اور ابو سفیان کا ذکر آتا ہے، جو ام حبیبہ ام المومنین کے والد بھی ہیں، جو قریشی سردار ہیں، جو جنگوں میں سپہ سالار کی حیثیت سے لیڈ کرتے رہے. یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں فتح مکہ پہ سرکار نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو پناہ ہے. ہندا کے ہسبینڈ جی، یہ ابو سفیان اور ہیں، اور جن کا میں نام لے رہا ہوں یہ جناب حارث. اب حارث کون ہے؟ جناب عبد المطلب نے جب کنویں کی کھدائی شروع کی تو اس وقت تک ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا. جب انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ کریم افرادی قوت ہمارے پاس کام ہے، اگر ہمیں اور افرادی قوت مل جائے، مجھے اور بیٹے مل جائیں، 10 بیٹے مل جائیں، میری زندگی میں جوان ہو جائے، تو شکرانے کے طور پہ ان میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. تو یہ حارث کے بیٹے ہیں ابو سفیان. سو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، عبد المطلب کی اولاد سے ہیں. یہ رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں. اس کا مطلب ان کی کسی نے رضاعت کی تو رسول اللہ کے رضائی بھائی بنے. پہلی بات ہوگی. پتہ چل رہا ہے کہ اس کلچر میں رضاعت عام. جناب حمزہ بن عبد المطلب حضور کے چچا، بالکل سیدنا حمزہ. جی 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 اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں. آپ نے پچھلے کسی ایپیسوڈ میں پوچھا بھی تھا کہ یہ رضائی بھائی کیسے ہیں. جی تو ہم نے بات کی تھی کہ ان کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا تھا. ٹھیک، سویبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد انہوں نے ان کو بھی دودھ پلایا. سو وہ بھی رضائی بھائی ہوئے رسول اللہ کے. پھر حمزہ بنی سعد بن بکر، یعنی بنی سعد جو حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کا پورا نام ہے بنی سعد بن بکر. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آگے 10 دائیاں آئی تھیں، تو انہی میں سے ایک نے جناب حمزہ کو اڈاپٹ کیا یا رضاعت کے لیے لے گئی. ٹھیک، تو وہ بھی وہیں بنو سعد میں پل رہے ہیں. ویسے یہاں میرے ذہن میں ایک کوسچن آ رہا ہے لیکن ابھی نہیں. ٹھیک ہے، میں بات مکمل کر لوں. بالکل بعد میں بات کرتے ہیں. بنی سعد بن بکر میں رسول اللہ بھی رضاعت کے لیے موجود ہے اور جناب حمزہ بھی رضاعت کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے. ایک دن، اب یہ دائیاں دونوں مختلف ہے. رسول اللہ کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کا پورا نام ہے حلیمہ سعدیہ بنت ابو زہیب، زال واو ہے کنڈل والی یہ بے. حلیمہ سعدیہ قبیلے کی وجہ سے سعدیہ کہتے ہیں. حلیمہ بنت ابو زہیب یہ تو دودھ پلا رہی ہیں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جناب حمزہ کو ایک اور دائیہ پلا رہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک دن یا کچھ دن کے لیے وہ دائیہ اویلیبل نہیں تھی اور جناب حمزہ وہی ہیں. اوکے، نیو انفارمیشن. تو حلیمہ سعدیہ نے جناب حمزہ کو دودھ پلایا. ٹھیک ہو گیا. اب جناب حمزہ رضائی بھائی بھی ہو گئے، وہ تو پہلے بھی ہو گئے تھے سویبہ کی وجہ سے. اب دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے، ایک ہی وقت میں ایک ماں کا دودھ پی رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو میں نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں یا ان کی موجودگی کی بات کی. انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، وہ بتاتے ہیں کہ جب ماریہ قبطیہ کے ہاں رسول اللہ کے کا بیٹا ابراہیم بن محمد پیدا ہوئے تو رضاعت کے لیے ابو یوسف لوہار، لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، اس کی بیوی کو دائیہ مقرر کیا گیا. اب یہ مدینہ کی بات آ گئی. لاسٹ کچھ ایپیسوڈ میں آپ نے پوچھا تھا اچھا مکہ میں تو ہم نے رضاعت دیکھ لی، مدینہ میں چلے گئے ہیں پھر کیا ہو رہا ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا مکہ میں کچھ اور معاملات تھے، انوائرمنٹ کے، نوزائیدہ بچوں کے لیے ہیلدی نہیں تھی جگہ، لوگ آتے جاتے ہیں، بلا بلا بلا، وہ ساری باتیں ہم نے کر لی تھی. تو سرکار ابو یوسف لوہار کے گھر اپنے بیٹے کو ملنے جایا کرتے تھے اور وہاں پہ اس نے اپنی کام کے لیے جو بھی ان کے اکوپمنٹ ہوں گے
وہ جلائے ہوتے تھے اور دھواں ہوتا تھا، اور سرکار بڑی محبت سے بیٹے کو ملنے کے لیے وہ دھواں بھی برداشت کرتے تھے. ٹھیک. ایک دفعہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے گیا اور انہیں جا کر کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. اچھا. تو انہوں نے اپنی جو بھی انگیٹھی تھی، جو بھی اکوپمنٹ تھا، اسے بند کر دیا کہ سرکار کے لیے انکمفرٹیبل نہ ہو. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور ڈیٹیل مزے کی ملتی ہے. سرکار جب جاتے تھے تو ابراہیم بن محمد کو گود میں اٹھایا کرتے تھے، لیا کرتے تھے، اور پیار سے بوسہ بھی لیا کرتے تھے. اب یہ کتنی بڑی سرکار نے بات سکھائی ہے کہ بچوں کو گود پیار میں بھی بھی لیں کرنا، اور گود میں بھی لینا ہے، ہاں. پیار بھی کرنا ہے. اور ہم پہلے کچھ نشست پہلے یہ بات کر چکے کہ جناب زینب بنت محمد جی سلام اللہ علیہ، آپ کی صاحبزادی امامہ، جی الف میم ہے، امامہ، سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا نفل پڑھ رہے ہوتے تھے تو آ جاتی تھی سرکار کے پاس، اور رسول اللہ امامہ کو قیام کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے اور نماز ادا کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. جی. اور جب آپ رکوع یا سجدے میں جاتے تھے تو بٹھا دیتے تھے، اور جب پھر دوبارہ اٹھتے تھے تو دوبارہ اٹھا لیتے تھے. یہ سرکار نے بتایا بچوں سے محبت، رائٹ. تو پھر انس بن مالک کی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو یوسف لوہار کے گھر پہ تھے. جی. ابراہیم بن محمد کو اٹھایا ہوا تھا تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، تو انہوں نے آخری سانسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لی، اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اچھا، یہ رضاعت کے پیریڈ کے دوران ہی؟ بھائی دیکھیں، وہ عمومی طور پہ رضاعت جو ہے 2-2.5 سال ہوتی ہے. جی جی. اور یہ کوئی 18 ماہ کے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ابراہیم بن محمد. اب کتنا حوصلہ چاہیے. اور عمر کیا ہے اس وقت سرکار کی؟ 61. نہیں، اب ابھی بھی اگر کسی کو شک ہے کہ رضاعت ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی تو میں 2-3 اور تھوڑی ایک آدھ منٹ بڑھ جائے گی ڈیوریشن، بٹ بات مکمل ہو جائے گی. کعب بن اشرف یہودی تھا، اور یہودیوں میں بڑا انفلوئنشل تھا، مدینہ منورہ میں بہت رچ تھا. اس نے وظیفے لگائے ہوئے تھے اسکالرز کے، اور کنٹرول کرتا تھا، بزنس کو بھی کنٹرول کرتا تھا، اور وہاں کی علماء یا انفلوئنشل لوگوں کو بھی، اوپینین لیڈرز کو بھی کنٹرول کرتا تھا. اس کے رضائی بھائی کا نام کیا ہے؟ ابو سلکان نائلہ بن سلامہ. دوسرے رضائی بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد بن مسلمہ. جب سرکار نے یہ اسائنمنٹ دی کہ یہ کعب بن اشرف نے ظلم کیا کیا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو جو حجب کرتا ہی کرتا تھا، اس نے مسلمان عورتوں کے ساتھ جھوٹے عشق یا قصے بنا کے ان کے سکینڈلز اپنی گفتگو میں اور اپنی شاعری میں شروع کر دیے. اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ اگر سرکار وہاں پہ اسٹیپ نہ لیتے یا ڈیسیژن نہ لیتے تو ایک عجیب سلسلہ چل پڑتا. ایک معصوم عورت جس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اس کی عصمت کی حفاظت اگر رسول اللہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کون ہے جو کعب بن اشرف کا کام تمام کرے؟ تو جو سب سے پہلے ہاتھ ریز کرتے ہیں یا ذمہ داری اٹھانے کی بات کرتے ہیں یا اسائنمنٹ لیتے ہیں وہ محمد بن مسلمہ ہیں. ٹھیک، کچھ لوگ اسے محمد بن مسلمہ بھی پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ. رضاعت یہاں پہ بھی اسٹیبلش ہوگی. یہودی اور مشرک ہوں گے یا جو بھی دین اپنایا ہوگا، یہ بھی تخصیص نہیں تھی جی کہ رضاعت کے لیے ماں ایسی ڈھونڈنی ہے جو، یا ایک وقت میں جو دودھ شریک بھائی ہیں تو مسلم ہی ہو، دودھ شریک ہو یا رضائی ہو تو یہ ضروری نہیں. رسول اللہ کے رضائی بھائیوں کی، بہن بھائیوں کی ڈیٹیل بھی سمجھ لیں. جزامہ یا حذافہ، یہ نقطے کہیں آگے پیچھے ہو جائے نا تو یہ نام عرب میں بدل جاتے ہیں ہمارے پڑھنے کے لیے، بٹ ان کا نیک نیم شیما تھا. شیما، پھر ایک بہن ہے انیسا، اور پھر عبداللہ ہے جو دودھ شریک بھائی ہے. یہ تو ہو گئے اماں حلیمہ سعدیہ کے بچے جو رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں. حمزہ بن عبد المطلب سویبہ کی وجہ سے بھی اور حلیمہ سعدیہ کی وجہ سے بھی اگین رضائی بھائی ہو گئے. عبداللہ بن عبد الاسد، ان کو بھی سویبہ نے دودھ پلایا تھا. ابو سلمہ مسلمانوں میں جو مصعب بن عمیر کو تو سرکار نے مدینہ میں بھیجا تبلیغ کے لیے. جب سرکار نے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دے دیا نا تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ اور ام سلمہ تھے.
جی، اور ام سلمہ بعد میں پہنچ سکی تھی بعد میں ام المومنین بھی جی ہوئی. بالکل جی، بالکل سب سے زیادہ تکلیفیں ہجرت کے لیے اگر کسی کپل نے اٹھائیں بالکل تو وہ ابو سلمہ اور ام سلمہ تھے اور پھوپھی دار بھائی تھے. پھر عبداللہ بنت جہش جی یہ بھی رسول اللہ کے رضائی بھائی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ وہ سارے لوگ ہو گئے جو سرکار کے رضائی بہن بھائی ہوئے. ٹھیک، اگر ابھی بھی کسی کو خیال ہے تو میں آخری بات، جی جب سرکار نے حجت الوداع میں مشہور و معروف خطبہ دیا، جی آخری خطبہ جسے ہم عام لفظوں میں جی کہتے ہیں، جی اس میں سرکار کیا فرماتے ہیں کہ سود آج سے ختم کر دیا گیا جی اور میں اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کی طرف سے سود معاف کرتا ہوں، اصل زر پے کرنا ہے، جی جو تم نے ادھار لیا تھا وہ دینا ہے، سود نہیں دینا. اور چونکہ جناب عباس کا ایمان لانے سے پہلے یہ بزنس تھا، پیسے لینڈ کرنا، جی جی، اور یہ بھی اس کلچر میں عام تھا نا. بینکنگ انسٹیٹیوشن بھی نہیں تھا نا جی اس وقت تک، تو وہ سرکار نے معاف کر دیا. اس سے آگے سرکار نے کیا بات فرمائی کہ میں خون بہا معاف کرتا ہوں، اور اس کے لیے کہتے ہیں میں اپنے خاندان سے ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں، جسے بنو سعد قبیلہ میں بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا جب وہ رضاعت کے لیے وہاں موجود تھے. اچھا، ربیہ بن حارث بن عبد المطلب وہی ابو سفیان جن کی بات کر رہے ہیں، ان کے بھائی ہوں گے یہ ربیہ؟ بھائی ہوں گے یقیناً. جی جناب عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے حارث. جی جی جی. اور یہ کب کی بات ہے؟ اچھا اس میں یہ مکس نہیں کرنا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ ہی ہیں جی جی کہیں، جی ممکن جی. اس سے 20 سال پہلے ہو، 30 سال پہلے ہو. سرکار تو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے خاندان کے ایک بچے کو ناحق مارا گیا، میں اس کو خون معاف کرتا ہوں. بنو سعد پہ مارا گیا؟ بنو سعد کون ہے؟ اچھا. جہاں سرکار رضاعت کے لیے گئے ہیں، جناب حمزہ رضاعت کے لیے گئے ہیں، ابو سفیان بن حارث رضاعت کے لیے گئے ہیں. ٹھیک، اور کس نے مارے؟ بنی حذیل نے. اور پھر فردر فرماتے گئے ہیں کس وقت مارا گیا؟ جب وہ رضاعت کے لیے بنو سعد میں تھے. جی، سرکار فرماتے ہیں حلیمہ سعدیہ بنو سعد بن بنو بکر سے یا بنی سعد بن بکر سے جی میری ماں ہے، میری رضائی ماں ہے. یہ وہ احادیث بتا رہا ہوں آپ کو جو معتبر کتابوں میں ہیں. جی، اگر ابھی بھی کسی کو خیال ہو کہ رضاعت اس وقت نہیں ہوتی تھی، یہ داستان کوئی ہے، تو پھر میں اس سے آگے کچھ. بہرحال ویری انفارمیٹیو اجازت، بہت سی ایسی چیزیں مجھے لگتا ہے ہمارے ناظرین نے بھی پہلی بار سنی ہوں گی اور بہت ہی انٹرسٹنگ مجھے تو اچھا ایسا یہ لگا. ہم نے اپنی اسپیشل ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا ہم کوئی تاریخ نہیں توڑ کے لا رہے. یہ کتابیں، یہ ریسرچ، یہ ایفرٹ ہمارے علماء نے، ہمارے محققین نے، ریسرچرز نے، ہسٹورینز نے، استادوں نے، محدثین نے، فقیہوں نے، فقہاء نے اکٹھی کی ہوئی ہیں. ہم صرف انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے اعجاز صاحب، جیسے ہم نے یہ چیزیں پہلے دیکھی پڑھی لیکن ہمارا شاید اینگل ڈفرنٹ تھا. ایک جیسے آپ میں سامنے دیکھ رہی ہیں تو مجھے ونڈو نظر آ رہی ہے، اس پار درخت ہیں، لیکن شاید میں تھوڑا سا ایک اور اینگل سے دیکھوں گی تو مجھے کسی اور طرح سے چیزیں نظر آئیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑے مختلف زاویے سے بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس پہ اگلے سیشن میں اور میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے خطبہ حجت الوداع کے حوالے سے بھی بات کی، مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد میرے اپنے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں بہت ڈیٹیل میں اس کو دوبارہ سے پڑھوں. شاید ہم نے پہلے سرسری سا پڑھا، اس کو اس طرح سے سمجھا نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ بات کریں گے حضرت حلیمہ سعدیہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جو قیام ہے اور وہاں جو خوبصورت منظر اور ماحول ہے انشاءاللہ. اچھا ہم بات کر رہے تھے رخسانہ لاسٹ ایپیسوڈ میں حجت الوداع، خطبہ حجت الوداع اور انفارمیشن پہ. جی ہوتا کیا ہے، بہت سی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، جی سب لوگوں کا فوکس کسی ایک چیز پہ ہوتا ہے. ایک اور آتا ہے اور کہتے ہیں یار یہ دیکھو کتنا خوبصورت پھول کھلا ہوا ہے، توجہ مبذول کرانا. اب سب کی توجہ تھی اس گھاس پہ، سب کی توجہ تھی اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے چیزوں پہ، کوئی ایک آیا اور اس نے پھول کی نشاندہی کی. جی، یا اس نے نشاندہی کی کوئی یار تم لوگ خیال نہیں کر رہے ادھر سے پانی بھی آ رہا ہے. وہ جو ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے نا، یہ وہ فرق ہے. اس پوڈ کاسٹ میں اور باقی کسی چیز میں فرق صرف یہ ہے
کہ شاید ہم ان چیزوں کو بڑی ویلیو دیتے ہیں جس کو عمومی طور پہ ہم ود ان دا لائنز پڑھ کے یا پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور اتنا اہم نہیں اور پھر سمجھتے. ایک اور چیز بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس میں پڑاؤ بھی کافی زیادہ کرتے ہیں. جہاں لگتا ہے کہ نہیں یہاں پہ ٹھہرنا ہے, اس بات کو سمجھنا ہے, وہاں ہم ٹھہر جاتے ہیں. سمجھنا امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہم اس کو پراپر ڈسکس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض اوقات ہو سکتا ہے ہمارے ویورز کو لگتا ہو کہ ہم شاید ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, لیکن ہم ڈسٹریکٹ نہ ہو رہے ہوتے ہیں, نہ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم وہاں اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے ریلیونٹ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں بات کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی, تو ہم نے کہا یوسف نامی یہودی آیا ہوا تھا, تو اس نے جا کے جناب عبد المطلب کے گھر سرکار کو ریکویسٹ کر کے دیکھا, اور جب کندھوں کے درمیان دیکھا اسے بہرے نبوت نظر آئی, بے ہوش ہو گیا. تو وہاں پہ 4-5 قریشی موجود تھے نا. جی بالکل تھے. اچھا, ان کے نام باقاعدہ آپ نے نام بھی بتائے. وہ میں ویڈیو تو نہیں دیکھ رہا, میں وہاں موجود تو نہیں تھا, میں نے بھی حدیث کی کتاب سے ہی یہ انفارمیشن لی ہے نا کہ کون کون موجود تھا اس وقت. سو فرق کیا ہے, ایک نے اس بات کو امپورٹنس دی کہ یوسف یہودی نے یہ بتایا تھا کہ یہ آخری نبی اور وہ بے ہوش ہو گیا. ٹھیک بات اس نے ٹھیک کی ہے, اس اسکالر نے یا اس ہسٹورین نے ٹھیک فیکٹس ریکارڈ کیے ہیں. کسی اور نے اور ریسرچ کی اور پھر نام بھی بتایا. میرے خیال میں وہ جو پریزنس کا نام انہوں نے بتایا اسی حدیث شریف میں, میرے لیے وہ انفارمیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ اور 4 گواہیاں بھی آ گئی کہ اکیلے یوسف نے نہیں کہا. یہ کلیم جناب عبد المطلب نہیں کر رہے, یہ بات جناب ابی طالب نہیں بتا رہے, بہت سے اور لوگوں کو بھی پتا ہے, وہ بتا رہے ہیں, شاہد ہیں, وہ بتا رہے ہیں جن میں سے ایک تو ایمان لیا ہے, عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب, جو پہلے شہید ہیں, رات زخمی ہیں. شہید تو بعد میں ہوئے بدر میں سب سے پہلے زخمی وہ ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں شہادت کا رتبہ نہیں پا سکا. آپ نے کہا آپ کو شہادت کا رتبہ ملے گا. اور جب جنگ ختم ہو گئی واپس جاتے ہوئے رستے میں وہ شہید ہوئے, انہیں وہیں دفن کر دیا گیا. اور وہاں پہ بڑی خوبصورت بات بھی ایک, وہ جب لا کے قدموں میں سرکار کے پاس, قدموں سے مراد سرکار کے پاس بٹھایا یا لٹایا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں اگر آج چچا ابی طالب حیات ہوتے, اگر آج چچا ابی طالب حیات ہوتے تو ان کو یقین آتا کہ ان کے اشعار کا سب سے بہترین نمونہ یا مظہر میں ہوں, ان کے اشعار کی سچائی میں ہوں. وہ اشعار کیا ہیں؟ جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ جب تک ہماری لاشیں خون میں لت پت نہیں پڑی ہوں گی, جب تک ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول نہیں چکے ہوں گے, تم محمد تک نہیں پہنچ سکو گے. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابی طالب. کب کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو جنگ ہوئی نہیں نا, جنگ سے 5 سال پہلے تو جناب ابی طالب دنیا سے تشریف لے گئے. سو اس سے پہلے کی بات ہے نا, 7 سال 8 سال پہلے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھتیجا گوری رنگت والا ہے, یہ یتیموں مسکینوں کے لیے بڑا کریم ہے, بیواؤں کا سہارا ہے. جی, اور اس کے وسیلے سے لوگ دعا مانگتے ہیں. جی, اور یہ ابھی میں آج پڑھ رہا تھا تو یہ جناب عبد المطلب بھی ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی جی, تو جناب عبد المطلب سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور بارش ہوتی ہے. اب پھر یہاں پہ میں بات کروں گا جو پچھلی ایپیسوڈ میں نے کی, جب میری انفارمیشن پرسیوڈ انفارمیشن سے مختلف ملتی ہے یا میری پہلے سنی ہوئی بات سے مختلف ملتی ہے تو میں انکار کر دیتا ہوں. نہیں, بجائے میں یہ پوچھوں کہ یار یہ تم نے نئی بات کہی ہے تو اس کا سورس کیا ہے, یہ بات کرنی اس کی سند کتنی مضبوط ہے, کیا اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے جو سٹیٹمنٹ تم دے رہے ہو. اچھا, اس کا حوالہ, اس کا سورس, ریفرنس کیا ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, تو آپ کا بلیف بدل جاتا ہے. پھر جب آپ پوچھتے ہیں اس بخاری میں بھی کہ اس کے راوی کون ہے, تو ہر راوی کی اپنی ایک پوزیشن ہے, ایک اسٹرینتھ ہے کہ اچھا اس راوی کی بتائی ہوئی حدیث میں تو کبھی کوئی جھول ہوا ہی نہیں, یا اس کی بتائی ہوئی حدیث اتنی قابل اعتبار نہیں ہوتی چونکہ ان کو آخری عمر میں جا کے بھولنا شروع ہو گیا تھا. تو ممکن ہے جب انہوں نے حدیث سنائی ہو اس وقت بھی بھولنے کی بیماری ہو, ڈیمنشیا ہو گیا تھا. سو یہ ساری چیزیں, یہ تو بڑی سمجھ آتی ہے بات, لیکن بیک جنبش قلم
اسے انکار کر دینا، چونکہ میں نے پہلے جو سنا ہوا ہے وہ اس سے مختلف ہے. اسمارٹ علم نہیں آتا جی کوئی علم دنیا کا. ریسرچ، بار بار چیزوں کو سوچتے رہنا، کنکلوڈ کرتے رہنا، فلٹر کرتے رہنا، اس کے بغیر میچور نہیں ہوتا. صرف اللہ کا کلام ہے یا سرکار کے الفاظ اور ہیں. کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ ہم نے بہت سیکھ لیا اور جو سیکھ لیا وہ سفیشینٹ ہے. وہی بات ہے کہ انسان کی جہالت کا آغاز ہی وہیں سے ہوتا ہے جہاں وہ سمجھتا ہے مجھے بہت پتہ چل جی گیا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا. نمبر 2 یہاں پہ آپ کو سوال پوچھنا بھی چاہ رہی تھی پچھلی ایپیسوڈ ہے، آپ نے کہا تھا میں میں سوال چاہ پوچھوں. رہی تھی کہ ہم اچھا چلے پہلے میں ایک اور بات کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف، میں پہلے بھی کہا تھا، جناب حلیمہ سعدیہ نے دودھ نہیں پلایا. جی جی ٹھیک، بالکل. والدہ نے دودھ پلایا، جی شعیبہ نے دودھ پلایا، ام ام ایمن نے دودھ پلایا، جی جناب حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. جی بالکل بالکل. حافظ ابو بکر ابن عربی جی تحقیق کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس عورت نے دودھ پلایا، جس ماں نے دودھ پلایا، اللہ نے اسے ایمان بھی نصیب کیا. اور ایسا ہونا ہی تھا، یعنی ایسا تو ہونا ہی تھا. ہونا تھا نا. ہاں ٹھیک جی ہے، بالکل. تو ہم جو ایمان کے فیصلے کرتے ہیں نا، ہم نے ایک ایپیسوڈ کی، ایپیسوڈ نمبر 62 ہے، جناب ابی طالب کے ایمان پہ سوال کسی نے جی پوچھا. جی تو میرا سب سے بڑا آرگومنٹ اس میں یہ تھا، میں کون ہوں کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنے والا؟ مجھے یہ اختیار کس نے دے دیا ہے کہ میں کسی کے ایمان کا فیصلہ کروں، اور وہ بھی اپنے محسنوں کا، اپنے بڑوں کا، جنہوں نے احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے احسان کیا اسلام پر، ان کے فیصلے میں کر رہا ہوں. مجھے مالک نے اختیار دیے کہ میں فیصلہ کروں. مجھے تو اپنا نہیں پتا. ایگزیکٹلی. میں یہ باتیں جتنی مرضی اچھی کرتا ہوں، کیا میرے عمل بھی اتنے سچے ہیں؟ کیا میں دل سے بھی اللہ پہ وہی یقین اور ایمان رکھتا ہوں جو رکھنا چاہیے؟ مجھے اپنا تو پتہ نہیں ہے. دوسروں کے فلسفے اور فیصلے میں ان کی قسمتیں یوں بیان کر رہا ہوں جیسے میں نہیں لکھا ہے، کاتب تقدیر میں ہوں. سو اس سے بچنا چاہیے. جی بالکل جی بالکل. ام ایمن کے متعلق ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں. ام ایمن حبشہ سے تھی، یعنی ہماری لکشن میں حبشن تھی، جی سیاہ فام تھی، جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قدر کرتے تھے. پتہ کیا کہہ کے بلایا کرتے تھے؟ اماں جی. ام ایمن کو کیا، اور باندھی ہیں، جی جی اس خاندان کی باندھی ہیں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رسپیکٹ دینا تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور نا. کیا کہتے ہیں؟ جی اماں جی. اماں جی یا اماں عربی کا لفظ ہے، ہم جسے اماں جی کہتے ہیں. نمبر 1. دوسری حدیث شریف کیا آتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بزرگوں میں سے باقی ام ایمن ہے. عزت کا مقام دیکھیں، انبیاء کے سردار، کتنا اون کرتے ہیں. وجہ تخلیق کائنات، ایک ریاست کے سربراہ، جی اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب لانے والے، ایک حبشن باندی کو، میں یہ حبشن باندی لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ عرب کا کلچر لائے نا ذہن میں، جس میں سب سے زیادہ بدقسمتیوں میں سے ایک بدقسمتی حبشی ہونا تھا، یا سیاہ فام ہونا تھا، اور غلام ہونا تھا، اجنبی ہونا تھا. اور ان کو جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی ہے، جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور جو سردار ہیں وہ اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بزرگوں میں سے باقی رہنے والی ام ایمن ہے. والد چلے گئے، والدہ چلی گئیں، چچا چلے گئے، دادا چلے گئے، سارے بزرگ تو چلے گئے، اب کون باقی رہ گئے؟ ام ایمن. اور سرکار انہیں کیا عزت دے رہے ہیں؟ بالکل رضائی ماں ہے، بچپن میں خدمت کی ہے. سیدہ آمنہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو گئی تو اس کے بعد خدمت کس نے کی؟ جی اچھا اگر آج کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ لازمہ تھی، جی تنخواہ ملتی تھی، کام کرتی تھی، اس میں کون سا کمال ہے؟ نہیں. سرکار نے یہی تو بتایا ہے کہ ملازمہ ہونا اپنی جگہ، میری ماں کی طرح خدمت کی ہے، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. جناب میں نے ذکر کیا تھا عمر بن خطاب اور ابو بکر ابن ابو قحافہ ام ایمن کو رسول اللہ کے بعد ملنے جایا کرتے تھے. تو کیوں ملنے جایا کرتے تھے؟ سرکار کا فرمان انہیں پتا تھا نا کہ میرے بزرگوں میں سے ام ایمن باقی ہیں، نسبت. جی. اور یہ میں آپ کو اگین دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ ساری مستند احادیث، جی سو یہ نسبت ہے
رضاعت کی، یہ نسبت ہے خدمت کرنے کی. اچھا یہ بھی ملتا ہے کہ بعد کے زمانے میں حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے، تو آپ کہتے ہیں میری ماں آ گئی، اپنی چادر بچھاتے ہیں، اس پہ بٹھاتے ہیں. پھر ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب شادی کے بعد سرکار کی سیدہ خدیجہ بنت خویلد ام المومنین ان سے ملتی ہیں. وہ بڑے ادب اور پیار سے ملتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی ماں ہیں. نہ صرف ان کو پیار سے محبت سے ملتی ہیں، ان کی خدمت اونٹ اور بکریاں دے کے کرتی ہیں، بھیڑ بکریاں دیتی ہیں. ابھی آج ہمیں بھیڑ بکریاں کچھ نہیں لگتی، ویسے تو ابھی عید گزری ہے، کافی پتہ چل گیا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں نہیں، لیکن اس زمانے کا ایسٹ یہ ہے. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے پلاٹ دے دیے آج کے زمانے کے مطابق. اب یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے گاڑیاں دے دیں آج کے زمانے کے مطابق. جی اب یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایسٹس اپنے دے دیے، اپنی سیونگز دے دیں. مہربانی کی یہ حلیمہ سعدیہ ہیں. سو حلیمہ سعدیہ کا مقام رضاعت کے لیے کچھ اور ہے. چونکہ بات رضاعت سے لوگ سمجھتے ہیں نا، میں نے پچھلے سیشن شروع یہاں سے کیا تھا، وہ سمجھتے داستان گوئی ہے. یہ داستان گوئی نہیں ہے، بڑی مستند چیزیں موجود ہیں. اب اگر آپ کو سوال، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ زہیر نے ابھی تک اشارہ کیا کر دیا ہوا ہے 10 منٹ میں کر دیا، لیکن آپ سوال پوچھ لیکن لیں. کویسچن ہم کر لیتے ہیں اور اس کا جواب اگلی ایپیسوڈ میں. کہ دو منظر ہیں جب ہم چونکہ یہاں تک ابھی تک پہنچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے، جو کہ ہم بات کر رہے تھے 2 ایپیسوڈز پہلے. ویسے تو یہ بھی ابھی جو ان 2 ایپیسوڈز میں بات ہوئی وہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے. لیکن بچپن کی بات کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں، بنو سعد قبیلے میں ہیں. اور وہ جو منظر ہے کہ وہاں ایک گاؤں ہے، ایک باغ بھی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف سبزہ ہے، اور ایک بالکل پاس کنواں بھی ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے جب آپ بات کر رہے تھے اس میں آپ نے بتایا کہ حضرت حمزہ کی جو دایا تھیں وہ کچھ دن کے لیے اویلیبل نہیں تھیں، اور وہ بھی انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آ گئے ہیں، انہوں نے دودھ پلایا ہے. تو میں ایکچولی امیجن کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا ٹائم گزرا ہے، کیونکہ ہمیں بعد میں تو پتہ چلتا ہے کہ صحن کعبہ میں حضرت حمزہ، حضرت عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلا کرتے تھے جب تھوڑا سا بعد والا بچپن ہے. لیکن اب یہ والا جو بچپن میں، چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے بڑی محبت محسوس ہوتی ہے، تو میں ایکچولی اس کو امیجن کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ وقت بھی کہ ایکسپریشنز ہوں گے. بچوں کو دیکھ کے بھی تو بہت خوش ہوتے ہیں نا، ایک انٹیمیسی، مطلب ایک بچپن سے انٹیمیسی دونوں کے درمیان. آپ اپنے محلے میں دیکھیں نا، بغیر کسی تمثیل یا نسبت، کسی مثال کے، کسی برابری کے، میں بات کرتا ہوں. آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، وہاں پہ بچے کھیلتے ہیں، کوئی ایک بچہ آتا ہے نا تو سب کو لیڈ کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے، کھیل بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے تم یہ ٹیم ہو گئے، تم یہ ٹیم ہو گئے، جی اب یوں کریں گے، وہ کریں گے، وہ سب کو آرگنائز کرتا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی کچھ سارے بچے، اس کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے؟ اور ہو ہی نہیں سکتا کچھ، کہ جہاں چاند سے کھیلا کرتے ہیں، یہ وہی زمانہ ہے نا، بنو سعد میں ہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چاند آپ نے بات بکریوں کی تھی، جی جی آرگنائزڈ ہو جاتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتی تھی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں گود میں لیے بیٹھی تھی جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بکریوں کا ایک ریوڑ چین میں بیٹھی ہوں گی جہاں سے گزر گئے، تو ان میں سے ایک بکری نکلی آئی، اس نے سرکار کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور واپس چلی گئی. اب اس بکری کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ کی مخلوق تو پہچانتی ہے بھائی، رحمت للعالمین. دیکھیں یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ یہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے. تو عالمین میں پھر جو کچھ بھی اس میں ہے 100%، یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ ان بکریوں کو بھی شعور تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اس کائنات کے محبوب ہیں، یہ کمال انسانیت ہے، یہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی بڑی رحمت ہے جتنی انسانوں کے لیے. اجازت عام طور پہ عرب میں ہمیں پتہ چلتا ہے، عرب کلچر کے مطابق رضاعت کی عمر تھی 2 سال، ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 4 سال اور کچھ کے مطابق 5 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ہیں. کیا وجہ تھی کہ 2 سال کے بجائے 4-5 سال کا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ؟ پہلے تو میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ جب ہم بریک کرتے ہیں نا 2 سیشن میں، آپ اس وقت سوال نہیں پوچھتی کہ مجھے کہیں کوئی چیز کنسلٹ کرنے کا موقع نہ مل جائے. آپ بڑا اچھا کرتی ہیں کہ اچھا اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی آپ نے 100 ایپیسوڈ میں بتایا ہے کہ ہم کوئی پریپریشن نہیں کرتے. ابھی بھی آپ نے یہ کیا. ہاں جی. دیکھیں ہوا کیا، عمومی طور پہ ذات کی عمر 2 سال، 2.25 سال، 2.5 سال ہوا کرتی ہے جی. اور یہ کیوں ہوتی تھی؟ ایک تو ہر بچے کی ہیلتھ ڈفرینٹ ہے، ہاں جی. دوسرے ہر وقت ٹریول ممکن نہیں ہے. یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی ڈائل کیا، اوبر، کریم، ان ڈرائیو آ گئی، آپ بیٹھے ہو کہیں بھی پہنچ گئے، دن تھا رات تھی، آپ کو پریشانی کوئی نہیں تھی. یہ قافلے موو کرتے تھے، قافلے کسی طریقے کسی ریزن پہ موو کرتے تھے. ٹھیک ہے. لوگ اکٹھے ہوں گے، کوئی فصل کٹے گی، کوئی چیزیں تیار ہوں گی، تو اس وجہ سے یہ ڈفرنس آ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. 1 سیکنڈ، ایک بچہ آیا لیٹ سے جنوری میں، جی. 2 بچے آئے مارچ میں، جی. کوئی ایک بچہ اپریل میں یا مئی میں آ گیا. اب جب ان کے واپس کرنے کا موقع آنا ہے تو ان کی کوشش ہے کہ ہم اگین گروپ میں ہی جائیں، گروپ میں ہی جا کے ہمیں یہ آسانیاں یا سہولت مل جائے گی. سو یہ اس لیے ڈفرنس ہوا کرتا نہیں، لیکن ڈفرنس ادھر یار جب 2 سال کا وقت پورا ہو گیا، 2 سال ہوں گے، 2.25 سال ہوں گے، تو حلیمہ سعدیہ نے اور حارث نے، ان کے میاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور واپس کرنے کے لیے مکہ کا سفر کیا. حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی ایج کے بچوں سے زیادہ صحت مند اور نمایاں تھے. اچھا، اب صحت مند میں پلیز یہ نہیں ذہن میں ہم نے لے آنا کہ موٹے تازے تھے، ہیوی بلڈ تھے، نہیں. صحت مند ہونا، انرجیٹک ہونا، خوش ہونا، تندرست ہونا کسی اور چیز کا نام ہے. پلیزنٹ ہونا، اور مطلب بہت پلیزنٹ. دیکھیں نا، خوبصورت ترین. اگر مالک نے، اگر اس کائنات کے مالک نے اپنے محبوب کو بھی اعلیٰ ترین صورت میں پیدا نہیں کیا تو پھر وہ محبوب کس لیے تھا؟ جی، مجھے بینگ ہیومن بینگ، میں چاہتا ہوں میرا محبوب وہ ہو کہ کوئی اور دیکھے تو کہ یار واقعی. جی، تو اس کائنات کے مالک کا جو محبوب ہوگا اس کو، اس کے بارے میں، اس کی خوبصورتی، اس کے تناسب، بے مثال، تناسب مخلوق میں بے مثال حیات اور ساری چیزوں میں بڑا امپورٹنٹ ہے. چلی گئی اور کہتی ہیں کہ جناب آمنہ نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی. اب ذرا 2 سال پیچھے چلیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد بن عبداللہ کو اس لیے لینے سے ہچکچاہٹ میں تھی کہ بیوہ ہے ماں، والد ہے نہیں، تو وہ انکم، وہ سہولت، وہ جو خدمت میری کی جائے گی ماں باپ کے موجود ہونے کی صورت میں شاید نہ ہو سکے. ایکسپیکٹیشن کیا تھی حلیمہ کی کہ میری وہ خدمت نہیں ہو سکنی، سو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میں تو پہلے بڑی ماڑی ہوں، مجھے تو اس گھر میں جانا چاہیے جہاں پہ مجھے اچھی خدمت ملنی ہے. اور اب کیا کہہ رہی ہیں؟ 2 سال بعد جب وہ وقت آتا ہے تو پلیزنٹ سرپرائز ہے. کہتی ہیں جناب آمنہ نے میری توقع سے بڑھ کر خدمت کی. ٹھیک، پھر وہ اگلی بات کہتی ہیں کہ ہم پہلے بھی بچے لاتے تھے، ہم پہلے بھی بچے لاتے تھے اور 2 سال 2.25 سال بعد واپس کر آتے تھے، بٹ اتنی اٹیچمنٹ کسی بچے سے نہیں ہوئی جو سرکار کے ساتھ تھی. وہ کہتی ہمارے آنے کا، واپس جانے کا وقت تھا بنو سعد قبیلے میں، اور دل دھڑک رہا تھا کہ اب ہمارے پاس یہ بچہ نہیں ہوگا. جی، تو انہوں نے الٹا جناب سیدہ آمنہ کی منت شروع کر دی، آپ کی مہربانی کچھ دن اور، جی بیٹا ہمارے پاس کچھ دن اور دیتے رہنے تھے اور صحت مند ہو جائے گا. اب وہ بھی ماں ہے، کیا ان کی محبت نہیں کھینچتی ہوگی سرکار کو؟ وہ مان نہیں رہی. اتنے میں انہیں خیال آیا کہ آج کل مکہ میں طاعون پھیلا ہوا ہے، جی کنٹیجیس بیماری، ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری. انہوں نے کہا سیدہ کو پوائنٹ مل گیا، سیدہ طاعون پھیلا ہوا ہے، بچہ بیمار ہو جائے گا.
آپ کی مہربانی. اصل میں تو وہ جو رحمت، وہ کمال، اور وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی. حلیمہ سعدیہ تو بارہا دیکھ چکی ہیں. پہلے کہتی ہیں بکری آ کے ماتھے پہ بوسہ دیتی ہے، پھر کہتی ہیں جب جاتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو بکریاں ادھر ادھر نہیں ہوتی. شیما بتاتی ہے دھوپ کیسی، یہ بادل کا ٹکڑا جہاں بھائی ہمارا جا رہا ہے، بادل کا ٹکڑا اوپر ساتھ ساتھ جا رہا ہے جی. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ لا کے سرکار کا ہاتھ ٹچ کرتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے. اگر کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں قریشی بھائی سے، قریشی بیٹے کے پاس لے جاؤ حلیمہ کے، اور اس کو ہاتھ لگا دے، وہ بھی صحت یاب ہو جائے گا جی. جو دودھ اور صحت مندی ان کی جانوروں میں ملی ان کو، وہ بھی سب کے سامنے ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرا گھر روشن ہوا کرتا تھا جی. یہ ساری چیزیں تو حلیمہ سعدیہ نے دیکھی ہوئی ہیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ واپس لے کے جانا چاہ رہی ہیں تو یہ خیر و برکت اپنی جگہ پہ، صرف خیر و برکت کے لیے نہیں، اوبیسلی ان کے اندر محبت فیل کرتی ہوں گی نا، محبت کی شدت. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتی. محبت کیوں ہوتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے اس ساری وجہ سے ہے، لیکن محبت پھر ان ساری چیزوں پہ حاوی. دیکھیں اللہ نے اسباب کی دنیا پیدا کی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اسباب. کسی کی شکل آپ کو اچھی لگتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. کسی کا اخلاق اچھا لگتا ہے، آپ کو محبت ہو جاتی ہے. کسی کا کوئی عمل آپ کو اچھا لگتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. کسی کی کیئر، کسی ایسے برے وقت میں کوئی دوست، کوئی بہن، کوئی عزیز آپ کو ایسی ڈھارس بندھاتا ہے، ایسی بات کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں تم نے مجھے خرید لیا. وہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بک گیا ہوں، اس نے مجھے خرید لیا ہے، اس نے کوئی پیسے تو نہیں دیے. وہ خوبصورتی، وہ اخلاق، وہ خیال رکھنا، وہ عادات جی، یہ محبت پیدا کرتے ہیں. سرکار کا لیکن کبھی محبت الہام کی صورت میں بھی دل میں اترتی ہے. مجھے لگتا ہے ہر وقت ریزن اسے ایڈ کر لیں نا، اسے ایڈ کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مالک نے میرے نصیب جگائے، مالک نے میرے نصیب جگائے اور محبت ڈال دی میرے دل میں نہیں. بٹ اسباب کی دنیا میں اسباب بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو حلیمہ سعدیہ کو محبت ایسے ہی نہیں ہو گئی. حلیمہ سعدیہ کو محبت جینوئنلی ہوئی ہے، ان خوبیوں سے، ان کمالات سے ہوئی ہے جو اس قریشی بچے میں انہوں نے دیکھے. اب وہ رسول اللہ کو محمد کہہ کے بلاتی ہوں گی. ایک تو ماں ہے، بیٹے کو نام سے پکارتی ہیں جی. دوسرے ان کو کیا پتا ہے کہ یہ کل کو انبیاء کے سردار ہوں گے جی. وہ خوبیاں تو ان کو نظر آ رہی ہیں، کمالات تو ان کو نظر آ رہے ہیں. تو ان کو تو محمد بن عبداللہ سے محبت ہوئی ہے، بیٹے سے محبت ہوئی ہے، قریشی بیٹے سے محبت ہوئی ہے جی. اور ان کی برکات، ان کی رحمتیں، ان کا فضل جو ان کی وجہ سے اللہ کریم کر رہا ہے اس سے ہوئی ہے. وہ سیدہ آمنہ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوگی. جب یہ تعاون والا چلایا نا انہوں نے، بات چھیڑی یا لائن لی سیدہ کے سامنے، تو ماں کو بیٹے سے، بیٹی سے پیارا کچھ نہیں ہوتا. ان کا اچھا میں اور جدائی برداشت کر لوں گی، میرے بیٹے کو تکلیف نہیں آنی چاہیے. سو حلیمہ سعدیہ ایک اچیومنٹ کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس. خوشی کا پھر کہتی ہیں جی پھر کہتی ہیں کہ وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہم لمحوں میں ہی. جو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا وہ لمحوں میں گزرتا ہے، اور جو تکلیف کا وقت ہوتا ہے نا گھنٹوں بعد اب گھڑی دیکھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے 5 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے. اور اچھے وقت میں آپ کہتے ہیں کیا ہوا، بس ختم ہو گیا، آپ کو گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے. تو حلیمہ سعدیہ کو واپسی پہ اتنی خوشی تھی، اتنی ان کے لیے اچیومنٹ تھی کہ ان کو واپسی کے رستے کا اندازہ ہی نہیں ہوا. اب سرکار دوبارہ واپس آ گئے اور اگلے 2 سال 2.5 سال پھر یہی ہیں. اب یہاں پہ تاریخ دانوں کو اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 4 سال رہے، کوئی کہتا ہے 5 سال رہے. میرے اپنے گمان میں، میری ریسرچ میں جتنا میں ڈھونڈ سکا ہوں، سرکار 5 سال رہے. ابن سعد بھی جو سیرت کی سب سے پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے وہ سیرت ابن اسحاق سمجھی جاتی ہے، اور سیرت ابن اسحاق کے بعد ان کے شاگرد ابن سعد نے طبقات ابن سعد لکھی، جو کوئی نئی کتاب نہیں ہے. جو ابن اسحاق کی کتاب کو انہوں نے مزید پھیلایا، مزید انفارمیشن لی اور اسے بڑھایا. بیسز وہی ہیں، ماخذ ابن اسحاق کی. تو سب سے پہلی کتاب ابن سعد بھی کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
حلیمہ سعدیہ کے ساتھ 5 سال رہے. ٹھیک اب 5 سال بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے. اب سرکار کی اپنی زبانی آپ فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی. اب بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کو، عبداللہ کو. جی. ہم پہاڑوں کے قریب تھے تو ہمیں یاد آیا کہ ہم کھانا بھول گئے. آج کھانا ساتھ لے کے جاتے ہوں گے، کھجوریں لے کے جاتے ہوں گے، دودھ لے کے جاتے ہوں گے. جیسے دور دوپہر میں کام جو واپس نہیں آ سکتے، یا جن کے ہاں کینٹین نہیں ہے، یا جو افورڈ نہیں کرتے. کیا میرے خیال یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو شیما کے ساتھ جاتے تھے، لیکن اب انڈیپینڈنٹلی بھی اچھا، سب کے ساتھ ہی جاتے ہیں. شیما کے ساتھ تو جاتے ہوں گے نا، جب وہ 6 مہینے کے تھے، 1 سال کے تھے، 1.5 سال کے تھے. اب تو 5 سال کے ہو گئے اور نا. بکریاں خود چرانے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ کے ساتھ. جی اب تو 5 سال کے ہو گئے نا، تو اب انڈیپینڈنٹ بھی موو کرتے ہوں گے. تو کہتے ہیں بھائی کے ساتھ میں تھا تو میں نے اسے کہا ہم کھانا نہیں لے کے آئے. تو اس نے کہا اچھا میں کھانا لے کے آتا ہوں. وہ کھانا لینے چلا گیا. ٹھیک ہے. سرکار فرماتے ہیں 2 پرندے، سفید رنگ کے پرندے میرے قریب آ کے اترے. جی پھر انسانی شکل میں کنورٹ ہو گئے. انہوں نے آپس میں کہا کیا یہ وہی بچہ ہے؟ سرکار کی طرف اشارہ کر کے یہ خود سرکار نے ریٹ کر رہے ہیں. تو دوسرے نے کہا ہاں یہی بچہ ہے. تو انہوں نے مجھے پکڑ کے لٹایا زمین پر اور میرا سینہ چاک کیا. جی کلیفٹ کاٹی اور میرے سینے سے دل نکالا، اور دل نکال کے اس میں سے کوئی 2 بلیک چیزیں نکال کے پھینکی. پھر سونے کے ایک برتن سے آب زمزم، کچھ لوگ اسے برف کہتے ہیں، کچھ بارش کا پانی کہتے ہیں، کچھ آب زمزم کہتے ہیں. تاریخ دانوں میں یہ ڈفرینٹ رپورٹ کرتے ہیں. اس سے دھویا جی، اور پھر میرے دل کو واپس رکھا، اور ایک نے دوسرے سے کہا اب اسے سی دو. یہ میں آپ کو ساری ورڈنگ اپنے لفظوں میں وہی مفہوم وہی باتیں حدیث شریف سے سنا رہا ہوں. جی آپ کا سینہ انہوں نے دوبارہ سی دیا اور دوبارہ سے آسمانوں کی طرف اڑ گئے. اب سرکار کو اس بات کا، وہ تو اس ایکٹیویٹی میں مشغول ہے نا. عبداللہ واپس آ گیا ہوا ہے. عبداللہ نے دیکھا کہ میرے قریشی بھائی کو لٹایا ہوا ہے، اس کا سینہ انہوں نے چیر دیا ہے، کچھ نکال لیا ہے. اب اس کی تو نکل گئی ہوگی جان. اس نے تو یہ دیکھا کہ میرے بھائی کو مار دیا جان سے. وہ تو یہی سمجھا ہوگا نا، یا مار رہے ہیں. وہ بھاگتا ہوا ہانپتا ہوا حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں اماں ہمارے قریشی بھائی کو کچھ لوگوں نے لٹا کے سینہ کاٹ دیا. کیا گزری ہوگی ہم حلیمہ سعدیہ پہ؟ ایک ماں، دوسرے اتنے وصف والا بچہ، اتنی صفات والا بچہ، تیسرے امانت، چوتھے ضد کر کے لے کے آئی ہوئی ہیں. ذمہ داری میرے 2 سال 2.5 سال ختم ہو گئے ہوئے ہیں، اب آپشنل ہے. جی میں کیا جواب دوں گی سیدہ آمنہ کو؟ میں کیا جواب دوں گی عبد المطلب کو؟ جی وہ بھاگتی ہیں. حارث گھر میں موجود ہے، وہ بھی بھاگتے ہیں. آ کے دیکھتے ہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، گویا جو فرشتے واپس گئے ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں. اور اسی حدیث میں جو صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے، مسند احمد میں بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سارے پروسیجر میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور آپ جاگتے رہے، دیکھتے رہے، کوئی اینستھیزیا نہیں دیا گیا. ٹھیک. اب کیا ہوا؟ اب حلیمہ سعدیہ کی تو جان نکلی ہوئی ہے. اب بیٹے نے بتایا بھی ہے. آتے ہی انہوں نے شرٹ اٹھائی ہے، سینہ دیکھا ہے. دیکھتی ہیں تو کوئی نشان نہیں. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرتی سبحان اللہ. اور سرکار کو گلے لگاتی ہیں، چومتی ہیں، پیار کرتی ہیں. وہ جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے نا کسی حادثے سے بچنے کے بعد بچے کی، وہ صرف ماں سمجھ سکتی ہے. وہ واری واری جاتی ہے، وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی ہے اور شکر ادا کرتی ہے مالک کا، چومتی ہے، پھر سوچتی ہے، پھر روتی ہے ایسے ہی کہ اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہونا تھا، وہ ہو جاتا تو کیا ہونا تھا. ایک ایکسٹریم وہ کیفیت تھی نا، اور اس کے بعد یہ دیکھا، اسے صبر نہیں آتا. بالکل صحیح ہے. وہ بار بار چومتی ہے یقین کرنے کے لیے، دیکھتی ہے یقین کرنے کے لیے کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہی ہے،
ہاں کہ حادثہ ہو تو نہیں گیا، خوشی سے بھی روتی ہے، پریشانی سے بھی روتی ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا. اب شکر گزاری کے آنسو حلیمہ بھی سعدیہ کا بھی یہی حال تھا. جی. اب یہ گھر واپس لے آئے ہیں. اب واپس لے آئے ہیں تو دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو، جی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. جی اچھا اب یہ صرف یہی نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ یہودیوں کی خواتین بہانے سے بچوں کو تلاش کر کے ان کے کندھے اور وہ مہر نبوت مہر کرنے نبوت کے دیکھ چکر رہی میں. تھیں تو حلیمہ سعدیہ نے چھپا دیا تھا سرکار بالکل، کو. بالکل. دوسری اٹیمپٹ میں یہودی آ گئے، انہوں نے پوچھا یہ کس کا، اس کا باپ کون ہے؟ تو حارث کو اللہ نے دل میں ڈالا کہ تم کہہ دو میں اس کا باپ ہوں اور حلیمہ اس کی ماں ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ بچہ یتیم ہوتا، چونکہ ان کی کتابوں میں موجود ہے جی کہ اللہ کے آخری نبی یتیم پیدا ہوں گے تو ہم اسے قتل کر دیتے. یہ واقعہ بھی ان کے گزرا ہوا ہے. اور اب یہ تیسرا واقعہ وہ ہو گیا جو ان کے بیٹے نے آ کے بتایا ہے. جی اچھا رسول اللہ نے بھی نریٹ کی ہے، صرف بیٹے نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے بتایا ہے یہ ساری بات کہ میں اس طرح بھائی کے ساتھ تھا، فرشتے آئے انہوں نے کاٹا، دل نکالا، جان تو ان کی نکلی ہوئی ہے. جی جی اب وہ آپس میں کہتے ہیں اگر ہمارے قریشی بیٹے کو کچھ ہو گیا تو کہاں سے لائیں گے، تو یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ سیدہ آمنہ کو کون منہ دکھائے گا؟ اس بچے کو واپس چھوڑا. جی رخسانہ لاسٹ پچھلے نشست میں آپ بات کرنی تھی شک صدر کی. جی پہلے تو شک صدر کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے. صدر سینہ شک کاٹنا یا کھلنا. جیسے شق القمر، رسول اللہ نے 2 ٹکڑے چاند کو جب کیا تو اسے شق القمر کہا جاتا ہے. تو شک صدر پہلی دفعہ ہوا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے تھے. آپ کو اماں حلیمہ کے ساتھ رہتے ہوئے کم و بیش 5 سال گزر چکے تھے جب یہ واقعہ ہوا جس کی ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. یہی واقعہ دوبارہ ہوا جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا. جبریل امین آئے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت اللہ سے فلسطین جہاں پہ بیت المقدس سے آسمانوں پہ پہلا آسمان 7ویں آسمان تک، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تک. تو یہ اس سارے سفر سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایک دفعہ پھر چاک کیا گیا. نہیں اب کیوں چاک کیا گیا؟ مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے. پہلے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ ذمہ داری دینی تھی جو جسے ہم نبوت کہتے ہیں، ختم نبوت کہتے ہیں. تو اس کے لیے اس جسم کو پریپیئر کیا گیا، اس کنٹینر کو پریپیئر کیا گیا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کو دیکھنے جا رہے ہیں، خالق کو. یہ وہ کام ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی جو اس کے بعد کبھی ہوگا. یہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کریم اس سچویشن کو کیا کہتا ہے؟ فقاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کے درمیان کا فاصلہ نہیں بلکہ اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم. اب یہ 2 کمانوں کا ایک تو جو بتاتے ہیں محققین مورخین، یہ عرب میں رواج تھا اپنی تعلق دوستی محبت دکھانے کے لیے اپنی اپنی کمان کو یوں ملاتے تھے، یعنی یوں ملاتے تھے اپنی اپنی کمان کو، اور وہ یہ اسٹیبلش کرتے تھے آج سے ہم ایک ہیں، ہماری دوستی ہماری دشمنی ہمارا نقصان ہمارا فائدہ ایک ہے. یک جان 2 کالم ہیں. دوسرے اگر میں عام زندگی میں سمجھنے کے لیے، پلیز لٹرل معنوں میں نہیں، سمجھنے کے لیے ہم جس سے بہت محبت کرتے ہیں اسے گلے ملتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں لٹرل معنوں میں نہیں کہہ رہا، میں نے قطعاً نہیں کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم گلے ملے اور کوئی ہمارے تصور میں اللہ کا جسم انسانوں کی طرح کا آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف تعلق کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح بہت تعلق میں کسی سے ملتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں اور جس سے تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے اسے ہم گلے ملتے ہیں. یعنی قربت کا احساس یا قربت کی ایکسپریشن کو یہاں پہ اللہ کریم نے فقابہ قوسین او ادنا میں ایکسپریس کیا. تو جب اللہ کریم سے ملنا تھا نا، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے،
تو آپ گھر آتے ہیں بوجھل قدموں سے، چھوٹے چھوٹے قدم لے کے، آپ پہ اللہ کے کلام کی ہیبت ہے، آپ کہتے ہیں مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل اڑا دو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، تو وہ اللہ کا جلال ہے. نہیں تو اب چونکہ اللہ سے، اللہ کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ جواب فرماتا آتا ہے ہے ہاں تو نہیں لن دیکھ سکتا. ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. اور سرکار تو بلایا جاتا ہے بلایا جی، گیا ہے، یہ اور دیکھیں. عرش معلیٰ پہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر میں نے ایک بھی قدم اٹھایا تو میرے پر جل جائیں گے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو. پھر سرکار اسی خیال میں، احترام میں اپنی جوتی اتارنا چاہتے ہیں، تو غیب سے آواز آتی ہے میرے بندے، میرے محبوب جوتوں سمیت آئیے. اور وہاں فرمایا گیا اتار دو جوتی. جی 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 وہ اچھا، میں چونکہ ہاں جی 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 اوکے. میرا کچھ پرسپیکٹو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. سو سرکار جبریل امین جہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے پر جل جائیں گے، وہاں سرکار کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جوتوں سمیت آئے. تو شق صدر کا واقعہ دوبارہ بھی ہوا. اب ہم واپس آتے ہیں حضور کے بچپن پہ. ایک اور بڑا مزیدار واقعہ ہوا اس سے پہلے. یہ وہ زمانہ ہے جب ہر شہر میں، ہر گاؤں میں مارکیٹ نہیں ہے، جی میلوں کا رواج ہے، اور میلے ڈیسائیڈڈ ہے. یعنی ذی الحج کے پہلے 8 دنوں میں یہاں پہ لوگ آئیں گے، تاجر آئیں گے، شاعر آئیں گے، اپنا کلام سنائیں گے، فنکار آئیں گے، اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. کوئی تلواریں چلا کے دکھائے گا، کوئی اور جگلری بھی کرتے ہوں گے. جی وہیں پہ قیافہ شناس بھی آتے ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے. وہ بچوں کو دیکھ کے، کسی کے پاؤں دیکھ کے، کسی کی شکل دیکھ کے، کسی کے ہاتھ دیکھ کے ڈفرینٹ پروفیسیز کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا، جی آنے والے دور میں کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ یہ زمانہ ڈی این اے کا زمانہ بھی نہیں ہے جو آج ہے. تو وہ شکلیں دیکھ کے بتاتے ہیں یہ اپنے دادا سے ملتا ہے، یہ اپنے پردادا سے ملتا ہے، اس کے پاؤں اس کے پاؤں جیسے ہیں، اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ جیسے ہیں. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ایک دفعہ قیافہ شناس ہے، وہ بڑی شہرت رکھتے تھے اپنے ہنر میں. تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کے پاؤں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں سے جتنے اس بچے کے ملتے ہیں کسی اور کے نہیں ملتے. جی سرکار فرماتے ہیں جب آپ نے اپنے صاحبزادے کا نام، بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، ماریا قبطیہ سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا، ابراہیم رکھا ہے. جبکہ لٹرلی اگر آپ دیکھیں تو والد عبداللہ ہے، جد امجد عبد المطلب ہے، جی ہاشم ہے، عبد مناف ہے، قصی، کلاب، مرہ، جتنا پیچھے چلتے جائیں. یہ تو کوئی 60ویں پشت پہ جا کے، 62ویں پشت پہ جا کے والد ہے. لیکن چونکہ عزت کا مقام ہوتا ہے تو وہ بھی بیٹا کہتے ہیں. جی جی میری اولاد میں ایک بیٹا، ایک نبی بھیج، اللہ کریم سے دعا مانگتے ہیں. تو یہ اپنے والد کہہ رہی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو. اچھا یہاں میرا خیال ہم تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے جناب قاسم، جناب عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر بھی ہے، اور جناب ابراہیم. تو جناب عبداللہ کا نام اپنے والد صاحب کے نام پہ رکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اب جناب ابراہیم کا رکھا اپنے جد امجد پہ. اب سرکار کا گین ایک اور فرمان ہے کہ جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اور سرکار ایک جیسی شکل و شباہت اور جسامت کے مالک ہیں. اچھا تو اب یہ دیکھیں آگے سلسلہ یہ حضرت امام حسن اور حسین کے ریفرنس سے. جی جی ان کے بارے میں سرکار یہی فرماتے ہیں جی کہ جس نے دیکھنا ہو سبحان وہ میرے اللہ. بیٹوں کو دیکھ لے. نہیں اچھا ونس اگین یہ وہ نعمتیں، وہ رحمتیں ہیں جو پہلے سے بھی چلی آ رہی ہیں، جو آگے بھی چلتی ہیں. نہیں سو واپس ہم اپنی پوائنٹ پہ آ رہے ہیں. جی میلے لگتے ہیں، ان میلوں میں لوگ ایک تو یہ جگلری، شاعری سننے، خرید و فروخت کرنے، وہ سارا سینٹر آف ایکٹیویٹیز اینڈ ٹریڈ وہ میلے. تو بنو سعد کے قریب ظلم جہاز ایک جگہ ہے
جہاں پہ میلے لگتے ہیں. ذو المجاز. ذو المجاز. جی. ذل 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذو النورین. اما حلیمہ سعدیہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ذو المجاز کے میلے میں لے جاتی ہیں. اچھا. اب مجھے نہیں پتا وہ میلہ دکھانے کے لیے لے کے گئی ہیں یا اپنی کسی ضرورت کے لیے لے کے گئی ہیں. کچھ خریدنا تھا، کپڑے خریدتے ہوں گے لوگ، برتن خریدتے ہوں گے، بے شمار چیزیں. میں نے کہا نا آج تو آپ یہاں سے نکلے، لبرٹی چلے گئے، نارکلی چلے گئے، کسی اور مارکیٹ چلے گئے اور چیزیں خرید لائے، بلکہ آپ کے گھر کے قریب ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، وہاں بھی سب کچھ مل جاتے ہیں. آج سے 30 سال پہلے ڈپارٹمنٹل اسٹورز نہیں تھے تو بہت اکا دکا تھے. 50 سال پیچھے چلے جائیں، 70 سال پیچھے چلے جائیں تو مارکیٹ دور دور ہوتی تھی. یعنی آپ اگر یہ چیز خریدنی ہے تو فلانی مارکیٹ سے ملے گی. تو اب 1400 سال پیچھے چلے جائیں، عرب کا کلچر، صحرا، خیموں میں رہنا، سہولتوں کا نہ ہونا، بہت گرمی ہونا، اونٹوں پہ زندگی گزر رہی ہے، اتنی انڈسٹری بھی ڈیولپ نہیں ہے، کمیونیکیشن بہت ہی آج کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو یا وہ کسی خرید و فروخت کے لیے گئی ہیں. وہاں پہ ایک یہودی کیا فشناس ہے یا عالم ہے، دونوں میں سے ایک ہے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، ایک جھلک دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہودیوں بھاگو، پکڑو اس بچے کو، یہ تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا. اچھا بازار میں شور ہے، میلے میں شور ہے. سو لوگوں کے کانوں میں ابھی نہیں پڑی بات، اما حلیمہ سعدیہ نے سن لی. انہوں نے فوراً سرکار کو چھپایا اور اس جگہ سے نکلی، اور نکلتے ہی انہوں نے کہا ایسی کی تیسی ذو المجاز کے میلے کی خرید و فروخت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جناب ابی طالب بھی یہی کام کرتے ہیں. جب جاتے ہیں شام کے سفر پہ، مہینہ ڈیڑھ سفر کر کے، انویسٹمنٹ کر کے، اس خیال سے کہ وہاں جا کے بیچیں گے، کچھ منافع آئے گا، ان کو بحیرہ راہب کہتا ہے کہ میں اس تمہارے بھتیجے میں آخری نبی کی خوبیاں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ شام میں نقصان پہنچے گا. وہ نہیں پرواہ کرتے نفع نقصان کی. میں 1.5 مہینہ کس لیے لگا ہے، میں تو پہلے ہی اسودہ حال نہیں ہوں، جہاں سے اسودگی آئے گی، خوشحالی آئے گی، اچھے پیسے کماؤں گا، پہنچا ہوں. یہ بھی نہیں ہے کہ بھی مہینے کا سفر اور ہے. وہ کہتے ہیں ساری چیزیں اتر گئیں. نہیں وہ پھر وہی بات ہے نا، کچھ نہیں چاہیے آپ کے سوا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، مجھے اور کوئی دعا چاہیے ہی نہیں، مجھے ہر کائنات پوری مل گئی. تو حلیمہ سعدیہ بھی یہی کر رہی ہیں کہ ان کو نئی پرواہ میں کس کام سے آئی تھی، وہ اپنے بیٹے کو محبت سے چھپاتی ہیں، ان کی نظروں سے پرے کرتی ہیں اور فوراً واپس اپنے علاقے میں آ جاتی ہیں. اب یہ واقعہ ہو گیا شک صدر کا. تو ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ اب ہم کوئی رسک نہ لیں، پہلے ہی بڑے رسک ہم فیس کر چکے ہیں. اللہ نے مہربانی کی کہ ہر رسک بچتے رہے، میچور نہیں ہوا وہ رسک. نہیں اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس کرنے جا رہے ہیں سرکاری ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس. سو انہوں نے رسول اللہ کو لیا اور مکہ آ گئے، اور آ کے سیدہ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا بیٹا واپس کرنے آئے ہیں. اعجاز صاحب پریویس ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے کہ تقریباً 4 یا 5 سال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ہیں، اور جب پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ خطرہ ہے مختلف لوگوں کے ریفرنس سے، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی فیملی تک پہنچا دیا جائے. اب جب وہ لے کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جناب حضرت حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں حضرت آمینہ کو شک صدر والا واقعہ. اوبیسلی یہ ایک بہت ڈیفرنٹ اور بہت بڑی بات تھی. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پہ کوئی زیادہ نہیں ہوتی سرپرائزڈ. ان کے لیے یہ تقریباً ایک نارمل بات ہے، یہ ایک بہت بڑی اپروچ ان کے لیے خبر نہیں ہے. ہاں ان کے لیے خبر نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ جی پہلے تو یہاں پہ ایک سٹیپ ہم اور ڈیٹیل میں بتانا چاہتے ہیں. جی جب حلیمہ سعدیہ لے کر آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والدہ کو واپس کرنے، جی اب آگے پھر ذہن میں لائیے یہ وہ زمانہ نہیں ہے
کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اپنے گھر سے اور گاڑی میں اترے ہیں اگلی ڈیسٹینیشن پہ. جی یہ اونٹوں پہ خچروں پہ موومنٹ ہو رہی ہے، کہیں رک رہے ہیں، کہیں پہنچ رہے ہیں، کبھی گرمی کی وجہ سے کسی سایہ دار جگہ پہ رک گئے ہیں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنے کے بعد گم ہو جاتے ہیں. گم کیسے ہو جاتے ہیں؟ بچوں کی نیچر کیا ہے؟ ایکسپلور کرنا. بچوں کو کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا. یہ خطرات سارے مجھے آپ کو ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک بچے معصوم ہیں نا انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ بچوں کو خطرے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ اپنی نیچر پہ ہے نا، اپنی موج میں ہے. بچہ آگ میں، چھوٹا بچہ آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، گرم پتیلا برتن پڑا ہوا ہے اسے نہیں پتا، وہ جا کے اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. رائٹ. تو یہ اللہ نے نیچر رکھی ہے انسان کی، بچے کی فطرت میں کہ چیز. تو اسی فطرت کے تحت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں. علیمہ سعدیہ تو پہلے ڈری ہوئی ہیں. جی ظلم جاز کا واقعہ بھی ہوا، یہودیوں کا بھی ہوا. آن ٹاپ آف ایوری تھنگ جب شک صدر ہوا تو ان کی بات ہو گئی. اب انہیں یہ تو نہیں پتا نا کہ گم ہو گئے ہیں، اصل میں تو وہ سمجھ گئے خدا نہ خواستہ کچھ. جی ممکن ہے ان کو یہ فکر ہوئی ہو کہ کوئی لے نہ گیا ہو. ہر دو صورتوں میں ان کو تو پریشانی یہ ہے کہ 2-4 ہاتھ دب کے لبے بام رہ گئے. میں تو پہنچ گئی ہوں مکہ میں نے حوالہ کرنا تھا، میری ذمہ داری ختم ہونی تھی، اب میں کیا کروں. نہیں، پریشانی میں ادھر ادھر بھاگتی ہیں تو دیکھتی ہیں ساتھ ہی قریب گرے ہوئے پتوں سے کھیل رہے ہیں. اب یہ دیکھیں انوسنٹ، دیکھیں سبحان، گرے ہوئے پتوں سے. اچھا یہ فطرت کے عین مطابق چیزیں ہیں ساری. ہم انفارچونیٹلی ہم زیادتی کرتے ہیں. میں پہلے بھی کسی ایپیسوڈ میں یہ بات کر چکا ہوں، ہم انبیاء کو نہ باپ سمجھتے ہیں، نہ بیٹا سمجھتے ہیں، نہ بھائی سمجھتے ہیں. نہیں، نہ ان کو کسی بھی قسم کے جذبات، احساسات یا تکلیف محسوس کرنا سمجھتے ہیں. یا ہم ان کے ایمان پہ آ جاتے ہیں کہ ان کا ایمان بڑا تگڑا تھا، یا ان کے یقین پہ آ جاتے ہیں کہ ان کو یقین بہت تھا. سب کچھ ہے. تکلیف تو تکلیف ہے نا. یہ جو گلا کٹنے کی تکلیف ہے نا، یہ نان مسلم کو، نان بلیور کو، بلیور کو، مسلم کو، سب کو ایک جیسی ہوتی ہے. سکن جلنے کی تکلیف ہر انسان کو ایک اس لیے جیسی کہ ریئیکشن یا رسپانس ڈفرنٹ ہوتا ہے نا، وہ اللہ پہ یقین کی وجہ مجھے سے. سارے ایمان اور معاملے کے ساتھ ہم جب مکہ پاک جاتے ہیں تو ہماری ایموشنز، ہماری سوچ کسی اور موڈ میں ہوتی ہے نا، عاجزی میں اور خیال میں. میں بیت اللہ سے نکلا، سامنے، بالکل سامنے سٹور سے وہ پانی لینا تھا یا ایسی کوئی چیز لینی تھی، کچھ ضرورت تھی. اب مجھے یاد نہیں، پانی تو اندر بھی آب زمزم ملتا ہے، کچھ لینا تھا. میں باہر نکلا تو میری جوتی مجھے نہیں ملی. یا تو وہ جو جوتیاں اٹھا کے ڈمپ کر دیتے اس میں تھی، یا کوئی غلطی سے پہن گیا، کیونکہ سب نے کم و بیش ایک ہی جیسی جوتیاں پہنی ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے، سامنے تو دکان ہے. میں ننگے پاؤں چلا. وہ تکلیف مجھے آج بھی یاد ہے. سینے حرم میں تو فیصد پتھر لگا ہوا ہے نا، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ گرم، جتنی مرضی دھوپ گرمی ہو وہ ٹھنڈا رہتا ہے، تو آپ کو طواف کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا. جب آپ بیت اللہ کی بلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں، باہر والا جو سین ہے وہ کتنا گرم تھا آپ کی سوچ ہوگی. میرے لیے اب میں نہ واپس جا سکتا تھا نہ آگے جا سکتا تھا، مڈل میں تھا. مجھے اس دن احساس ہوا کہ بلال حبشی کس تکلیف سے گزرے ہوں گے، اور یہ سب احساس ہوا ہے چند لمحوں کے لیے کانشیس ذہن کے ساتھ. اس پوری سوچ میں ان کی تو تکلیف بہت بڑی تھی، اس کو ان پتھروں پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا اور پہلے پیاسا رکھا گیا ہے، اس پہ مارا جاتا ہے. نہیں، ان کے گلے پہ گھٹنا رکھ دیتے ہیں. سو یہ خیال کرنا کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے، کسی کا ایمان اچھا ہے، یا وہ اللہ کا نبی ہے یا رسول ہے، تو اسے تکلیف نہیں ہے، احساس نہیں ہے. ہم زیادتی کرتے ہیں. وہ جو بچہ ہے نا، جو آج 5 سال کا بچہ ہے، جو امام الانبیاء ہیں، اس بچپن میں تو اللہ نے وہی معصومیت، وہی بھول پن رکھا ہوا ہے.
تو وہ کھیل رہے ہیں پتوں سے. لیکن اس کے باوجود وہ عام بچوں سے تو خیر بہت اچھا مختلف ہے. یہ پھر بچے بچپن ہے لیکن عام بچپن دیکھیں آپ یہ بچپن کہ والی انوسینس تو ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اب یہ کہیں کہ وہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا بچپن میں بھی, آئی اگری. نہیں, انہوں نے بچپن میں بھی کوئی غلطی نہیں کی, آئی اگری. آپ کہیں بچپن میں بھی انہوں نے کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی, آئی اگری. بٹ گرمی انہیں نہیں لگتی تھی, پتھر ان کے لیے گرم نہیں محسوس ہوتا تھا, ان کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی تھی, ان کو بھوک نہیں لگتی تھی, ان کو پیاس نہیں لگتی تھی. آئی ڈو ناٹ اگری. ٹھیک ہے, آئی ڈو ناٹ اگری. یہ اسباب کی دنیا میں بار بار کہتا ہوں. دیکھیں اگر میں اس کو یہ نہیں سمجھتا نا تو پھر وہ قابل تقلید ہی نہیں ہے. جی 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 بالکل. بشر پھر وہ ماڈل نہیں ہے جس کو میں فالو کر سکوں. اللہ نے تو ماڈل بنا کے بھیجا ہے جی, اور بتایا ہے کہ ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے جیسا میرا محبوب ہے, جیسے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, تو اسی نیچر کے تحت ان پتوں سے کھیل رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ کو نظر آ گئے, شکر ادا کیا. اب وہ لے کے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عبد المطلب کے گھر سیدہ آمنہ کے گھر آ گئی. اچھا, اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اس کا وہاں درخت بھی تھے, ورنہ ہمارے ذہن میں مکہ کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سبزہ نہیں ہے, درخت. ہم مکہ پتہ کیا سمجھتے ہیں, ہم مکہ بیت اللہ کو سمجھتے ہیں, and that is all. ہمارے ذہن میں, میرے آپ کے ذہن میں جب ہم مکہ کہتے ہیں تو اس بلڈنگ کو, مسجد حرام کو, اس بلیک کلر کا جو اللہ کا گھر بیت اللہ جس پہ غلاف ہے, اور اس کے بعد جو مسجد ہے, ہم مکہ اترے میں ہی رہ جاتے ہیں. مکہ بہت بڑی جگہ ہے, اس وقت بھی وہ بہت بڑی وادی, یہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا. ٹھیک, اب کیا ہوا ہے, اب مجھے کچھ اور یاد آ گیا. جب ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے اسماعیل کو ملنے آتے ہیں تو تیر بنا رہے ہوتے ہیں. جی جی, ایک درخت کے سائے تلے, ایک درخت کے سائے تلے. تو اس کا مطلب درخت اگنے شروع ہو گئے تھے جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے اسماعیل علیہ السلام پانی آیا وہاں پہ. سمپلی ہم جی جب ان کی ایڑی سے چشمہ زمزم کا نکلا تو 13 سال بعد درخت موجود ہے نا. پھر ہم نے بات کی کہ قصی نے لوگوں کو کہا کہ گھر بنانے کے لیے درخت کاٹ لو, جس سے پہلے مکہ میں درخت کاٹنا ایک نحوست خیال کی جاتی ہے. آپ کے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا کہ درختوں ملی ایگزامپلز کہاں سے دیکھیں انفارمیشن بینک ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, زبردست, اچھا درختوں موجود ہوں گے نا. جی جی, جہاں سے آگے گھر, اور گھر آ کے سیدہ کو کہتی ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو واپس کرنے آئے. اب سیدہ جہاں دیدہ خاتون ہے, وہ آخری نبی کی والدہ ہے جی, چہرہ پڑھ لیے کہ شی از ناٹ کمفرٹیبل, شی از ناٹ نارمل, یہ کہیں نہ کہیں گھبرائی ہوئی ہے. حلیمہ سعدیہ ان سے پوچھتی ہیں سچ بتاؤ, اصل بات بتاؤ. اچھا یہ پھر آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم چکر دیں اور ادھر ادھر کی کہانیاں سنائیں, گولیاں کرائیں, نہیں. معصوم لوگ تھے, انہیں تو اپنی رسپانسبلٹی بھی فیل ہوئی. اچھا وہ رسپانسبلٹی ٹھیک ہے, آئی اگری ود یو, بٹ رخسانہ جتنا پیچھے جائیں گے نا اتنے آپ کو لوگ معصوم اور سیدھے ملیں گے. بالکل ایسے آپ کو اپنی والدہ میں بھول پر نظر آئے گا. وہ آپ کی والدہ کہیں گے نہیں نہیں بولی تو میری ماں تھی. ایگزیکٹلی, میری دادی تو اتنی سادہ تھی, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا, وہ تو یہ بھی حیران ہوتی تھی یہ کیا. اور یہ سچ ہے, سچ ہے. پیچھے جتنا پیچھے جائیں لوگ اتنے سچے اور اچھے تھے. ہم اتنے ہی چلاک اور ہیرا پھیری والے ہوتے جا رہے ہیں ہر وقت گزرنے کے ساتھ. ٹھیک, اس میں معاشرے کا, ویلیوز کا بڑا دخل ہے. پہلے ویلیوز بڑی ڈفرنٹ تھی, بڑی پرائیورٹیز بہت ڈفرنٹ تھی. مجھے لگتا ہے آنیسٹی بہت بڑی چیز تھی, ٹرانسپیرنسی, سچائی, معصومیت, ٹھیک ہونا. بڑا ہی پرانے لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا آتا تھا. جیسے یہ اگر کسی وقت غلطی سے کوئی بات بناتے تھے نا تو اگلے 2 منٹ میں سچ منہ سے نکل جاتا تھا. وہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی. میری والدہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہا کرتی تھی میں نے جھوٹ بولنا نا راس ہی نہیں کہا. اگر کسی وقت انہوں نے والد کو کوئی انفارمیشن ڈفرنٹ بتائی تو 5 منٹ میں صحیح بات خود ہی منہ سے نکل گئی. نہیں, کیونکہ عادت دیکھیں جھوٹ میں خرابی ہے, جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑتا ہے, سچ بول کے یاد نہیں رکھنا پڑتا. ٹھیک, تو حلیمہ سعدیہ نے فوراً انہوں نے کوئی بات چھپانے کی بجائے انہوں نے کہا اصل میں یہ واقعہ ہوا ہے, ہم گھبرا گئے. ٹھیک, اب جو بات آپ نے کہی ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں. سیدہ آمنہ نے کوئی نہ پریشانی ہوئی, نہ ان کے لیے اس میں کوئی حیرت تھی, نہ کوئی اچنبے کی بات تھی, نہ وہ گھبرائیں. وہ جواب کیا دیتی ہیں, وہ حلیمہ سعدیہ کو کہتی ہیں
کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میرے بیٹے پہ کوئی اعصاب، کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی ایسی ایول چیزوں کا کوئی اثر ہے، تو دس از ناٹ جسٹ پاسبل. یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. جب میں اس تکلیف میں تھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے، تو میں نے وہ کچھ دیکھا ہے، اللہ نے وہ رحمتیں کی ہیں جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. پھر وہ بتاتی ہیں نہ مجھے اس سارے عرصے میں تکلیف محسوس ہوئی، میں بڑی کمفرٹیبل رہی، روشنی، ستارے میرے اتنے قریب آ گئے ان کی ولادت سے پہلے کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میں ہاتھ سے پکڑ لوں. سرکار فرماتے ہیں کہ میری والدہ کے جسم سے نور نکلا. یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں جی آپ کو. جی جی تو کیا آپ نے شام کے محلات دیکھے؟ جی. نہیں. اچھا، یہ تو چند چیزیں ہیں جو ڈاکومنٹ ہو گئیں. اور پتہ نہیں کیا سیدہ آمنہ نے کیا کیا انجوائے کیا انہوں ہوگا. نے کبھی ہو سکتا ہے ایکسپریس ہی نہ کیا ہو. جی جی Yes, جی ٹھیک. بالکل. تو وہ ساری چیزوں کے بعد وہ کہتی ہیں کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی ایول میرے بیٹے کے نزدیک نہیں آ سکتا. وہ جن کو خواب میں یہ بتایا گیا ہو کہ تمہارا بیٹا اس امت کا سردار ہے، نبی ہے، اس کا نام احمد رکھنا، ان کو ایسی چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. سو ان کے لیے تو اٹ واز جسٹ اے نارمل تھنگ، جی. ون انسیڈنٹ اونلی. تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر گزار کے، رضاعت کی مدت ختم ہو گئی 2-2.5 سال، اس کے بعد پھر 2-2.5 سال. اور یہ بھی کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ رسول اللہ اپنی ایج سے کچھ بڑے لگتے تھے، یعنی ان کی صحت اتنی اچھی تھی، خشاش بشاش اتنے تھے، نورانیت، سکون، وزڈم، وہ اتنا کچھ تھا کہ وہ اپنی ایج سے کچھ بڑے لگتے تھے. جو ان سے ملتا تھا ان کے گھر بیتا ہو جاتا تھا، وہ ان کے بعد وقت گزارنا چاہتا تھا، وہ ان کو تکتے رہنا چاہتا تھا، دیکھتے رہنا چاہتا تھا. جی. سو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہوا وہ وقت جو بنی سعد بن بکر میں رسول اللہ نے گزارا. اس کے لیے مجھے اعظم چشتی صاحب کا ایک شعر بڑا پسند ہے. جی. یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، حلیمہ سے ایڈریس کر رہے ہیں. جی. یہ مقام چون و چرا نہیں، کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکتی جی. یہاں پہ. یہ اف کرنے والی، ڈھونڈنے والی، سوچنے والی چیزیں نہیں ہیں، ماننے والی چیزیں ہیں. یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. وہ جو تمہیں لگا ہے نا کہ میری بکریاں میرا قریشی بیٹا چرا رہے ہیں، وہ قریشی بیٹا نہیں چرا رہا، وہ اللہ کے محبوب چرا رہے ہیں، وہ انبیاء کے سردار چرا رہے ہیں. تمہیں اندازہ نہیں ہے. تمہیں کیا، کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے. دیکھیے، وہ میں تو اپنی پرسپیکٹو میں سوچتا ہوں وہ بکریاں بھی بکریوں کے سردار ہوں گی نا جو سرکار کی خدمت میں آئی ہیں. وہ عام بکری نہیں ہے. اس کو یہ سعادت مل جانا کہ تم نے وہاں جانا ہے جہاں پہ اللہ کے محبوب بکریوں کی رکھوالی کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں. وہ بکریاں کتنے بڑے عہدے والی ہوں گی. نہیں، یہ ساری چنے ہوئے لوگ، وہ زمانہ، وہ مقام، وہ جگہیں، وہ لوگ جو آس پاس کے لوگ تھے، وہ قبیلہ، وہ ہر چیز خوش بختی کی انتہا پہ. اللہ کریم ہمیں بھی ایسی ہی خوش بختی عطا کر دے. خاص نسبت والوں کو عطا ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ نسبت ملی ہے. اللہ دیکھیں، بہت سے پوڈ کاسٹ ہوتے ہوں گے نا، بہت سی یوٹیوب پہ ویڈیوز آتی ہیں. اللہ کریم کا کروڑ ہے احسان ہے کہ اس نے ہمیں انگیج کیا. تو کس میں کیا؟ سرکار کی باتوں میں، سرکار کی زندگی پہ، سرکار کے متعلق. ہمارا آپ کا جو تعلق ہے دیکھنے والوں کا، ہمارے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا حوالہ، اس کائنات کا سب سے بڑا ریفرنس، اس کائنات کی سب سے بڑی سفارش، اس کائنات. دیکھیں، ہم کسی بڑے آدمی سے تعلق بڑا جتاتے ہیں، ہمارے ملنے والے میرے ابا جی کے دوست ہیں، ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتے دار ہیں، کہتے ہیں نا ان کا بیٹا میرا دوست ہے. ارے بھائی، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، مالک کائنات کے اللہ نے کروڑ احسان کیے. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں ہم کو قبول ہے. آمین آمین. وہ کہیں ہم کو قبول ہے.